अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम पब्लिक अवेयरनेस के साथ आपका मेज़बान आबिद हुसैन बल्ती आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाजरीन, कल रात को शाम के टाइम पर गिलगित बल्तिस्तान में जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, इस हवाले से आज हमने ये स्पेशल प्रोग्राम तरतीब दिया है। आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ रखते हैं मारूफ़ जियोलॉजिस्ट हैं अशरफ हुसैन शिगरी। आप माहिर अर्ज़ियात हैं, आपको हमने ज़हमत दी है। सबसे पहले मैं अशरफ साहब आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रीशियस टाइम में से टाइम निकाल कर हमारे साथ शेयर किया। तो नाज़रीन, सबसे पहले जो इस ज़लज़ले के बारे में हम बात करते हैं, ये फ़ील्ड में स्पेशलिस्ट है, जियोलॉजिस्ट हैं। तो सबसे पहले अशरफ साहब आपसे ये सवाल हैं कि कल का जो ज़लज़ला, उसका मरकज़ जो बताया गया ज़िला अस्तूर के करीब यानी गिलगित के इर्द गिर्द इसका मरकज़ था, और मेरे ख़्याल में ज़लज़ले की जो शिद्दत रिक्टर स्केल पर रिकॉर्ड की गई वो 5.3 मैग्नीट्यूड। तो इस हवाले से सबसे पहले आप ये बताएं नाजरीन को कि ज़लज़ला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले 5CN चैनल्स, आपका यूट्यूब चैनल, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग को आवाम के लिए एक अहम प्रोग्राम लेके आए हैं। क्योंकि ज़िलज़ला एक कुदरती आफ़त है, ये ख़तरात कह सकते हैं जो कि किसी भी वक्त कहीं पे भी हो सकते हैं। इसके बारे में लोगों को आगाही ना होने की वजह से बहुत सारे नुकसानात, जानी व माली नुकसान का सामना कर सकते हैं। जी तो सबसे पहले आपके सवाल की तरफ जाता हूँ। जो लास्ट जो रात को जो महसूस की गई ज़िलज़ला, तकरीबन पूरा गिलगित बल्तिस्तान में ये महसूस की गई। तो बेसिकली दो ज़िलज़ले थे जो रात को हुई थी, वो दो ज़िलज़ले थे। एक जो पहला ज़िलज़ला आया था वो 7:31 पे, जो कि 26 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अस्तौर था, उसका एपिसेंटर जो है, मरकज़ जो है। और इसकी जो मैग्नीट्यूड है 5.3, और इसकी जो डेप्थ है यानी जहाँ पे ये ज़िलज़ला जनरेट हुआ वो 45 किलोमीटर था। जी और उसके बाद जो है दूसरा ज़िलज़ले के झटके ट्रेमर महसूस किए गए हैं, जो कि 15 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट ऑफ स्कर्दू वो था। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 4.5, और इसकी जो डेप्थ है वो 30 किलोमीटर। तो असल में जो ज़िलज़ला, आपकी क्वेश्चन की तरफ आते हैं कि ज़िलज़ला क्या है, तो मैं अभी कोशिश करता हूँ कि सादा अल्फाज में समझाएं ताकि लोगों को आसानी से समझ आ जी बिल्कुल। जाए। ज़िलज़ला असल में जो हम जिस कश्र अर्ज़ कहते हैं, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, ये मुख्तलिफ़ प्लेटों का मजमुआ है। जिस तरह आप मिसाल ले लें, जिस तरह वो एक जिगासा, एक वो होता है गेम की तरह, वो जो पलटते हैं, तो उस तरह हमारी जो ज़मीन भी है ये मुख्तलिफ़ प्लेट्स के ऊपर बने हुए हैं। जब ये प्लेट्स आपस में जहाँ पे जुड़ते हैं उसको फॉल्ट लाइन कहा जाता है। जब कोई एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर होता है, जो एब्रप्टली वो जब रिलीज़ हो जाता है, तो उस प्लेट्स के अंदर झटके आ जाते हैं, उसी को हम ज़िलज़ला कहते हैं। बहुत ही मुख्तसर और अंदाज़ में बयान कर रहा हूँ। अगर इस पे हम मज़ीद डिटेल में जाएँ तो ये काफ़ी टाइम आपका लेगा। जी बिल्कुल, हम टू दी पॉइंट बात करेंगे और अपने नाजरीन तक जो अर्थक्वेक हैं, ज़लज़ले हैं, इस हवाले से ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करेंगे इंफॉर्मेशन अपने नाजरीन तक पहुँचाएँ। दूसरा, मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा कि ज़लज़ले की जो वजूहात हैं वो क्या हैं? कौन सी वजूहात है ज़लज़ले के, और किन मखसूस एरिया में, किन मखसूस इलाक़ों में ज़लज़ले ज़्यादा आते हैं? इस हवाले से बताइएगा। किसी भी ज़िलज़ले जो है आने से पहले उसको एक फ़ोरशॉक होता है। मैं आपको एक थोड़ा-सा 3 टर्म्स में आपको क्लियर करूँ। जी फ़ोरशॉक एक होता है, उसके बाद आपका मेन शॉक आ जाता है, उसके बाद आफ्टर शॉक्स आ जाते हैं। पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि ज़िलज़ले जो है वो मुख्तलिफ़ जो हमारे प्लेट्स हैं, ये प्लेट्स मुख्तलिफ़ उसकी मूवमेंट में होती है। तो बिल्कुल। उसका जो किनारा होता है वो खुरदरा होता है। जब वो कोई भी 2 प्लेट आपस में, जिसको हम फॉल्ट लाइन कहते हैं, जहाँ पर ये आपस में टकराते हैं, तो वो उसके अंदर क्या होता है, खुरदरापन की वजह से उसकी मूवमेंट रुक जाती है। जब बिल्कुल। वो रुक जाती है तो उसका जो पूरा प्लेट है वो हरकत में होता है। जब उसका जो एक किनारा वो रगड़ की वजह से वो रुक जाते हैं, तो एकदम से जब उसके ऊपर प्रेशर पड़ता है तो वो फिर निकल जाता है। तो इस बिल्कुल। निकल जाने की वजह से आपको जो है वो ज़िलज़ला महसूस किए जाते हैं। वो फॉल्ट लाइन के अलोंग आता है, जिसको प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। जी अशरफ साहब, जैसा कि ये जो दौर है, मॉडर्न दौर है, साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। तो आप ये बताइएगा कि ज़लज़ले की जो मैग्नीट्यूड है उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, और उसकी जो पैमाइश है वो कैसे की जाती है?
جی بالکل، جیسے کہ پہلے ہی بتایا کہ زلزلہ ناپنے کے لیے کوئی فیتہ ہے ہی نہیں جی کہ اگر فالٹ لائن کو اگر ناپیں تو فالٹ لائن تو وہ سطح زمین سے وہ نیچے کئی کلومیٹر نیچے ہوتے ہیں، جیسے کہ آپ سنتے آتے ہیں کہ اس کی ڈیپتھ اتنے کلومیٹر، تو بندہ وہاں پر نہ جا سکتا نہ یہ ممکن ہے۔ ممکن تو ہے، اس کے بالکل۔ لیے سائنسدانوں نے ایک مشین، ایک آلات ہیں، اس کو کہتے ہیں سیسموگراف۔ اس سیسموگراف کو کیا کرتے ہیں، وہ زمین کے اندر کھود کے اس کو لگایا جاتا ہے، تو اس کے اندر جب بھی جہاں پہ بھی کوئی جھٹکے آتے ہیں تو وہ اس کے اندر ایک گراف نکل جاتا ہے جس کو سیسموگرام کہتے ہیں، تو اس کی وجہ سے پھر وہاں پہ اس گراف کے ذریعے اس کی میگنیچیوڈ کو میجر کیا جاتا ہے۔ جی، اگلا اسی طرح کا یہ جڑا کوشچن ہے کہ اکثر ہمیں یہ سننے میں ہمیں ملتا ہے کہ جب کسی جگہ پہ مخصوص علاقے میں زلزلہ آتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ زلزلے کا مرکز فلاں علاقہ تھا، فلاں سٹی، اور اس کے علاوہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اس کی گہرائی کتنی تھی۔ تو اس حوالے سے یعنی سائنسدان جب یہ بات کرتے ہیں تو وہ لاجیکلی بات کرتے ہیں، ان کے پاس پروف ہے، تو سائنسدان یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ زلزلے کا مرکز یہ جگہ تھی؟ تو اس بارے میں بتائیے گا۔ نہیں، زلزلے کا جو پتہ لگانے کے لیے سیسموگرام یوز ہوتا ہے، جیسے کہ پہلے بتایا جو آلات ہے، اب یہ ہے اصل میں جہاں پہ یہ سیسموگرام ریکارڈ کرتا ہے تو وہ ایک جگہ پہ کرنے کے بعد کیا ہمیں اس کا ایگزیکٹ لوکیشن کا پتہ نہیں چلتا، تو اس کے لیے کیا کرتا ہے، ایک ٹرائنگولیشنس ایک فارمولے یوز کرتے ہیں جس کے اندر ہم 3 سیسموگرام کو یوز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جہاں پہ یہ وہ نکلتا ہے تو اس کے اندر ایک ریڈیس کھینچتے ہیں، اس ریڈیس کے بعد جہاں پہ یہ 3 جو ریڈیس ہے آپس میں ٹکراتے ہیں وہ اس کا ایپی سینٹر کہلاتا ہے۔ تو جی ایک چیز میں آپ کو کلیئر کر دوں جو میں شاید انٹروڈکشن میں نہیں کہہ سکا، ایک ہوتا ہے ایپی سینٹر، ایک ہوتا ہے ہائپو سینٹر یا فوکس کہتے ہیں، جہاں پہ زلزلہ جنریٹ ہوتا ہے وہ فوکس ہوتا ہے جہاں سے انرجی اپرپٹلی ریلیز ہو جاتا ہے، اور جو جہاں پر سطح قرش ارض پہ یہاں پہ محسوس کیا جاتا ہے جہاں سے وہ جھٹکے شروع کر دیتے ہیں وہ ایپی سینٹر کہلاتا ہے۔ اچھا اشرف صاحب، ایک جو جنرل کوشچن ہے کہ ہمارے جو لوکلی جو ہم بات کریں، سائنس سے ہٹ کے بات کریں، تو ہمارے یہاں ایک چیز جو مشہور ہے کہ زلزلے کے بارے میں کہ کہا یہ جاتا ہے، بلکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زلزلہ جو ہے وہ مخصوص جو موسم ہے اس میں آتے ہیں، مثلاً سردیوں میں زیادہ زلزلے نہیں آتے ہیں، تو اس حوالے سے بتائے گا۔ اور یہ بھی ایک لوگوں کے مائنڈ میں ایک کنسیپٹ ہے کہ ہمارے گھروں میں جو پالتو ہم جانور رکھتے ہیں، مثال کے طور پر پالتو کتے ہیں یا مرغیاں ہیں، ان کو پہلے پتہ لگ جاتا ہے، کوئی ویوز جو کریٹ ہوتی ہے، اس طرح کے کوئی کانسیپٹ پایا جاتا ہے، اس حوالے سے کیا رہی ہے آپ کی؟ جی بالکل، یہ ہمارے یہاں پر عموماً یہ کہ قدیم دنوں میں بھی، یہ قدیم ایام میں بھی یہی چیز کا تھا کہ زلزلہ کیسے آتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں مختلف مفروضات ہیں، شاید وہ یہاں پر بیان کریں تو کافی ٹاپک لمبا ہوگا، تو اصل چیز ہے ابھی تک سائنسدان اس پوائنٹ پہ نہیں پہنچے، نہ کوئی آلات ایسے ہیں جو کہ جس کی وجہ سے ہم پہچان سکیں کہ زلزلہ آنے والا ہے۔ البتہ ہم زلزلے کی مستقبل میں زلزلے کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں وہ فالٹ لائن کے بیس پہ، لیکن ہم پھر بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ کب زلزلہ آنے والا ہے۔ باقی جو جانور کے بارے میں آپ بتایا، کچھ لوگوں کے بارے میں بتایا، تو اس کے بارے میں ابھی تک کوئی ٹھوس وہ ثبوت نہیں ہے کہ وہ کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، ہمارے پاس اس کی کوئی معلومات نہیں ہے۔ جی اچھا، یہ سائنسدان جو کہتے ہیں کہ یعنی سائنسدان یہ پریڈکشن دے سکتے ہیں، پیشن گوئی کر سکتے ہیں کہ زلزلہ کب آئے گا، ان کے پاس کوئی انفارمیشن ہے یا کوئی ایسے آلات ہے جن سے پتہ لگایا جا سکے کہ زلزلے کا وقت تعین کیا جا سکے، اس حوالے سے؟ نہیں، زلزلے کی پیشن گوئی کرنا ناممکن ہے، جی البتہ جو جیولوجسٹ ہے یا جو اس میں سیسمولوجی ہے جو اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں وہ البتہ یہ ضرور بتا سکتے کہ اس جگہ میں زلزلہ آ سکتے ہیں۔ اب میں گلگت بلتستان کی بات کروں تو ہمارے یہاں سے جو ہے مین کراکرم جو ہے تھرسٹ، ایک وہ پلیٹ کی جو ایک فالٹ لائن کہہ لیں یا ایک جو آپ کی جوائن کہہ لیں، دو پلیٹوں کے، ایک یوریشین پلیٹ ہے ایک دوسرا انڈین پلیٹ ہے، ان کا ٹکراؤ ہمارے یہاں پہ ہو رہا ہے، جو کہ ہمارے یہاں سے اگر آپ بلتستان کی بات کریں تو یہ آگے دمسم سائڈ سے نکل جاتے ہیں، ہمارے شگر میں یہ یونو سائڈ سے آگے ادھر سے حیدرآباد کی طرف تیسر کی طرف سے آگے نکل کے یہ آگے ہنزے کی طرف سے یہ آگے کشمیر کی طرف چلا جاتا ہے، یہ اصل میں ایک ایم کے ٹی کہتے ہیں، تو اس ایم کے ٹی کے along زلزلہ آ سکتے ہیں، یہ ہم پریڈکٹ کر سکتے ہیں، لیکن کب آئے گا، کیسے آئے گا، یہ ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جی جو ہوئی انرجی ریلیز ہو جاتا ہے پھر وہ زلزلے کی جھٹکے آنا شروع تو ہوتے اشرف صاحب، لاسٹ امپورٹنٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ ان قدرتی آفات کا جب ہم سامنا کرتے ہیں تو کیسے ہمیں کس طرح کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے؟
جی، سب سے اہم سوال ہے کیونکہ یہ قدرتی آفت کہیں بھی کسی بھی وقت آ سکتے ہیں، تو اس میں سب سے پہلے کوشش کریں جہاں پہ زلزلہ آ جائیں تو آپ کوشش کریں کہ آپ عمارت سے باہر نکل جائیں۔ اب اسپیشلی اگر ہم گلگت بلتستان کی بات کریں یا پنجاب میں بہت تنگ گلیاں ہوتی ہیں، تو اگر آپ باہر نکلیں گے تو آپ پہلے سے زیادہ نقصان حاصل اگر وہ ہائی میگنیچیوڈ کا ہو تو میں ایک اور بات بتاؤں جو میگنیچیوڈ ہے اس کو ہم انٹینسٹی پہ بیس پہ اس پہ کہتے ہیں جو 1 سے لے کے 5 تک آپ فیل کر سکتے ہیں، اس کو مختلف اسکیل ہے وہ ڈیٹیل میں نہیں بتاتا، اب 5 سے اوپر ہوتا ہے تو پھر وہ زیادہ ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اگر 5.5 سے اوپر جائے گا تو اگر وہ گنجان والے آبادی میں زیادہ نقصان ہے ایز کمپیئر ٹو 8 میگنیچیوڈ کے اگر ایک ویران جگہ کو ہوں۔ بالکل تو اس سلسلے میں اگر کسی آبادی والے جگہ میں اگر یہ زلزلہ آ جاتا ہے تو اس وقت اگر آپ باہر نکل جائیں گے تو آپ دیکھیں اگر آپ باہر نکلیں گے تو سامنے کوئی گرنے والی چیز تو نہیں ہے، آپ گلی میں آگے آپ کا گلی تنگ ہے اور ادھر سائڈ میں بھی کوئی کھمبے ہیں گھر ہیں تو ادھر بھی گھر ہیں، تو پھر اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ ملبے کے نیچے خدا نخواستہ آ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ پہلے کوشش کریں کہ آپ جب باہر جائیں گے تو آپ سیف ہے نہیں ہیں، اور سیکنڈلی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باہر نہیں جا سکتے ہیں تو اس میں آپ کوشش کریں گھر کے اندر ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ کوئی گرنے والی چیز نہ ہو، جس طرح پنکھے ہو، کوئی ٹیبل ہو، کوئی اچھا الماری ہو تو اس کے آپ قریب نہ جائیں۔ آپ کوشش کریں کہ دروازے کی جو چوکٹ ہے نا آپ اس کے نیچے جائیں تو ان میں آپ بچ سکتے ہیں، آپ کے سر اسپیشلی آپ نے ہیڈ کو کرنا ہے۔ تو اس کے بعد اگر آپ اس کے باوجود بھی اگر آپ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے تو اس طرح کے کوئی ٹیبل یا کرسی یا چیئر ہے تو آپ نے کوشش کرنی اس کے نیچے اپنے سر کو رکھنا ہے اور سر کو آپ نے اس طرح ہاتھ رکھ کے اس کو بچانا ہے، ہولڈ کر کے رکھنا صاحب ایک امپورٹنٹ کوشچن میں آپ سے کروں گا کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ، وہ جب اس طرح کے ڈیزاسٹر کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس کو ہینڈل کرنے کے لیے وہ آ، کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ نقصانات سے لوگوں کو بچایا جا سکے۔ تو اس حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے، اس ادارے کی جو کارکردگی ہے وہ کیا ہیں، اس حوالے سے بتائیں۔ اور جو فلڈ زون ہے گلگت بلتستان چونکہ پہاڑی علاقہ ہے، یہاں پہ مکمل طور پر جو فلڈ زون بنے ہوئے ہیں اور اسی فلڈ زون میں ہر سال جو ہے فلڈ آتے ہیں، تو اس حوالے سے ہم نے گورنمنٹ کے کسی ادارے نے کوئی اقدامات اٹھائیں، اس حوالے سے تھوڑا بتائیے گا۔ جی بالکل، آپ نے بہت ہی اہم کوشچن کیے اسپیشلی جی بی کے حوالے سے۔ تو جی بی کے تقریباً سارے علاقے آپ کہیں وہ ارضیاتی خطرات کے زد میں ہیں، چاہے وہ زلزلہ آئے، چاہے وہ سیلاب آئے، چاہے تودہ گرے۔ اور اسپیشلی جو ارضیاتی خطرات میں سب سے پہلے زلزلہ ہے، زلزلے کو ہم قبل از وقت پریڈکٹ نہیں کر سکتے، جس وجہ سے اگر خدا نخواستہ یہ گرمیوں میں آ جاتے ہیں اور 5.5 سے اوپر کا میگنیچیوڈ ہوتے ہیں تو آپ ایک اللہ نہ کرے بہت بڑی تباہی سے اس سینس میں آ سکتے ہیں، آپ کا لینڈ سلائڈنگ تو ہو جائے گا، اور دوسرا جو آپ کے بڑے بڑے گلیشیئرس ہیں وہ گلیشیئر گر سکتے ہیں، تو اس کے اوپر جتنے بھی آپ کے جو ریزروائر ہیں پانی کے وہ سارے نکلیں گے، جس طرح عطا آباد کا جو سین ہوا تھا وہی ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہو گیا اور جتنے بھی کنسرن ادارے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ قبل از وقت ان اداروں کی نشاندہی کریں۔ اس حوالے سے کافی جو ہے ڈسٹرکٹ شیئر کے حوالے سے میں بات کروں تو یہاں پر جو پہلے ایڈمنسٹریشن تھے، جو آفیسر تھے، ان کے ساتھ بھی بات ہوئی تھی، ان کو یہی بتایا تھا کہ آپ پہلے ایک فلڈ زون بنائیں، ان کا ایک مارک کریں۔ تو اس سینس میں یہ ہے کہ اگر زلزلہ آ جاتا ہے تو وہ ایروجن والے علاقے ہیں جو آپ کا راک فالنگ ہو سکتے ہیں یا اوپر سے جو گلیشیئر ہے وہ نیچے گر سکتے ہیں، تو ان کو آپ مارک کریں، ان سے نیچے جو ہے آبادی کو آپ وارن کریں، اور جو نئی جو گھر بنائیں گے یا نئی چیزیں ان کو آپ الرٹ جاری کریں کہ آپ ایک ریڈ زون ڈکلیئر کریں۔ اس سے آپ کم سے کم جانی و مالی نقصان کا ازالہ کر سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں سروے کرنے کی بہت ضرورت ہے۔